अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर, मैं मोहम्मद मालिक। ये है वो डॉक्यूमेंट्स, सारा झगड़ा जिसपे 2-3 माह से चल रहा था, फाइनली आज सुबह इनफैक्ट कल मैं असेंबली हॉल में था, रात को 4:30 पौने 5 बजे मैं निकला हूँ, जब बिल्कुल अब डिवीजन ऑफ वोट रह गया था, हाउस डिवाइड होना था, सारी चीज़ें रैप अप हो गई थी। तो एक बड़े मिक्स सा एक फीलिंग थी। मेरा ख्याल है जजेस की बहुत सी ऐसी हरकतें हैं हमारी जुडिशरी की कि बहुत वो जस्टिफाई कर रही थी बहुत सी चेंजेस जो कानून में हुई की, बट हैविंग सेड दैट जिस तरह की गई वो किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो रहा था। और मैं ये सोच रहा था कल जब मैं तकरीर सुन रहा था बिलावल भुट्टो साहब की, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, आई मस्ट से ही स्पोक वेरी वेल, एक्सटेम्पोर बड़ा अच्छा बोले, उमर अयूबी बड़ा अच्छा बोले, फिर ख्वाजा आसिफ भी बड़ा गरजे बरसे, एवरीबडी हैड समथिंग। और लग ऐसे रहा था कि मैं किसी और प्लैनेट की पार्लियामान में देख रहा हूँ, बिकॉज जब बात हो रही थी इस पार्लियामान की और जो डेमोक्रेट्स वहाँ पे बैठे हुए, लगता था कि इससे ज़्यादा प्रिंसिपल्ड लोग हैं नहीं, और इनके पास ये तमाम पावर्स होनी चाहिए जो इस तरमीम के बाद इनको मिल गई हैं। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि जब सरे पैलेस का किस्सा हुआ, क्या किसी पीपल्स पार्टी वाले ने उठ के सवाल पूछा था जरदारी साहब से हमें जवाब दें? फिर एवनफील्ड का केस भी जब हुआ, क्या किसी ने पूछा उनसे मियाँ साहब से कि जवाब दें? हर कोई एक के ऊपर चढ़ के आगे जा रहा था जस्टिफाई करने के लिए। इमरान खान साहब का मामला आया, फरा गोगी का इशू बना, एक से एक सीनियर पीए जो पीटीआई का रहनुमा था वो फरा गोगी को ऐसे फरिश्ता साबित करने पे लगा हुआ था। तो ये लोग जो अपने एक एक लीडर के आगे नहीं बोल सकते, जो बिल्कुल उन चीज़ों पे जो रोज़ अव्वल की तरह अया है सामने, मीडिया भरा होता था, हमने उस पर ब्रेकिंग स्टोरीज की, सब कुछ किया, फिर अब वही लोग कहते हैं कि जजेस पे सारी पावर्स हमें दे दें। जजेस के साथ भी जो जजेस ने भी किए हैं फैसले वो भी हमारे सामने। सो अजीब एक मिक्स बैग था। लेकिन सबसे हैरानकुन बात ये थी कि जब मैं इन सब की बातें सुन रहा था तो द मोस्ट बिक्वेस्ट जो अपनी थे प्रेजेंस से, वो इंटरेस्टिंगली वो 5 लोग थे जो कहने में आज़ाद उम्मीदवार थे, आज़ाद इलेक्शन लड़े थे, लेकिन कल वो किसी भी तरह आज़ाद नज़र नहीं आ रहे थे। और जब उनकी बॉडी लैंग्वेज कैन टेल यू एनीथिंग, तो मैंने जागते हुए ज़मीर देखे हुए, मैंने मुर्दा ज़मीर देखे हैं ज़िंदगी में, 40 साल हो गए इस प्रोफेशन में, मैंने दहशत ज़दा ज़मीर शायद इस तरह कल नहीं देखे थे जिस तरह कल मुझे नज़र आए। क्या हकीकत है, बट डेफिनेटली ये शक्लें वो नहीं थी जो आपको ये लगे कि किसी ने कोई 50 करोड़ ले लिया या 60 करोड़ ले लिया और पार्टी टाइम का इंतजार कर रहा है। लग रहा था कि कन्विंसिंग रीजन कुछ और थे। इट वॉज अ सैड डे, इट वॉज अ सैड डे फॉर डेमोक्रेसी, इट वॉज अ सैड फॉर जुडिशल इंडिपेंडेंस। लेकिन देखते हैं अब आगे कहाँ जाएगी बात, क्योंकि जुडिशरी का पहले हम भी इस हक में थे कि जुडिशरी की बर्तरी हो ना हो, बालादस्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। लेकिन क्या अब इंडिपेंडेंस रहेगी? लेकिन सबसे बड़ी बात, पीटीआई अब कहाँ खड़ी है, उसके भी मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। इसलिए हमने पहले प्रोग्राम के पहले से इनवाइट किया उमर अयूब साहब को, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं नेशनल असेंबली में और सीनियर लीडर पीटीआई के। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। पहले तो ये बता दें कि आप लोग खड़े कहाँ हुए, हमें आपकी समझ नहीं आ रही। जब ये राउंड चले आप लोगों ने एक इनपुट नहीं दी, कोई एडवाइस नहीं दी। फिर हाउस में कल हम देख रहे थे, आप आए, आपने तकरीर की शोरो गोगा किया, फिर आप बॉयकॉट करके चले गए, फिर आ गए। अब स्पेशल कमेटी बन रही है, उसके अंदर आप लोग भी नाम दे रहे हैं अपना, जिसने चीफ जस्टिस के लिए रिकमेंडेशन देनी है। वो आपको ही पता है कि बिल्कुल बेमानी एक्सरसाइज होगी, आप लोगों की तो नहीं सुनी जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, पार्लियामान में है मगर नहीं है, कमेटीज में हैं मगर नहीं है। इस सारे प्रोसेस में शायद अगर आप लोग अपना मसौदा दे देते, शायद कुछ बेहतर चेंजेस हो जाती। कम से कम आप बात करने के काबिल तो होते कि हाँ जी हमने ये कहा, हमारी किसी ने नहीं सुनी। ये आप लोगों ने नहीं किया। अपने लोगों को बकौल आपके अगवा हो गए, उठाए गए, उनको आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, बल्कि उल्टी कॉल दे दी कि जो गे हैं उनके आप घरों के बाहर मुजाहरे करें, कहने को पुरअमन होंगे। यू आर थ्रेटनिंग देयर लाइफ्स ऑल्सो, देयर फैमिलीज ऑल्सो। आपको खुद आप एक तरफ कहते हैं कि जी बड़े जुल्म हुए, लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई, फिर अपने विक्टिम्स को आप अपने लोगों के हाथों भी ख्वार करवाएंगे। मुझे समझाएं कि पीटीआई की इसकी पॉलिसी है क्या? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मालिक साहब, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया, और सबसे पहली चीज़ ये है कि आप देखें 18वीं तरमीम जिस वक्त पेश हुई और जिस वक्त पास हुई, 93 उसमें अमेंडमेंट्स थी और तकरीबन 9 महीने लगे।
یہ دستاویز جس وقت سامنے یہ اسپیشل کمیٹی جب بنی، یہ اسپیشل کمیٹی اتفاق سے کل میں نے سپیچ میں بھی بات کی کہ یہ اسپیشل کمیٹی میری ریکمنڈیشن تھی کہ فلور آف دا ہاؤس میں اٹھا تھا جس وقت اڈیالہ جیل میں رولز اینڈ پریویلیجز آف ایم این ایز باقاعدہ وائلیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں جس طرح تجدید کی جاتی ہے ممبرز کی ایٹسٹرا، تو اس پہ میں نے اسپیکر کو لکھا اور اسپیکر نے واپس لکھا، کال انڈیا کا جو اسپیکر تھا اس کی کتاب سے انہوں نے کوٹ کر کے کہا کہ جی آپ کو یہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، تو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اٹھ کے کہا، میں نے کہا جی پھر آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں اور اس پہ بتائیں کہ رولز اور آپ کے رولز آف پریویلیجز کیا ہیں ممبرز کے اور پچھلے 10 سال میں کیا ہوا اور ابھی کیا ہو رہا ہے۔ پھر جس وقت انٹیلیجنس جو نیشنل اسمبلی کے اندر آئے اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو زد و کوب کیا اور باہر گھسیٹ کے لے گئے اور غلط اریسٹ کیا اور پارلیمنٹ کی انہوں نے تذلیل کی، اس وقت پھر ہم نے پھر اسپیشل کمیٹی کا کہا اور وہ اسپیکر نے پھر بنائی اور سائیں خورشید شاہ صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا۔ تو یہ اس سلسلے کا تسلسل ہے۔ یہ اسپیشل کمیٹی یہ ویکل ہے، آپ کا ایک ٹرک ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، وہ ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ آپ گاڑی تو 4 پہیوں کی ہوتی ہے، آپ گاڑیوں کو اٹھا کے کھیت میں ہل ڈالنے کے لیے ڈال دیں تو وہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کمیٹی کا غلط استعمال کیا گیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے لیے۔ بٹ یو ور سٹنگ چلے تو گئے نا آپ؟ نہیں، اس کی وجہ ہم لوگ گئے کیونکہ وہاں پہ سب سے پہلی دن جب بلایا گیا تو ہم نے کہا جی کہ یہ ہمارے ایم این ایز کے حوالے سے ہے۔ جب انہوں نے یہ چیز سامنے لائی اور اس کے بعد ہم لوگ مسلسل کہتے رہے، ہر بار کہتے تھے ہر ایک میٹنگ میں کہ جی آپ غلط اس کا کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ دوسری اہم بات، ہم لوگ اس لیے گئے مالک صاحب کیونکہ ہم لوگ گول پوسٹ کھلا نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ جو پہلی امینڈمنٹ جو آپ ساتھیوں کے پاس بھی آئی تھی تقریباً 55-56 اس 56 اور وہ جو شکیں تھیں اس کے ساتھ تو پاکستان جو ہے وہ برما کیا نارتھ کوریا پلس بننے جا رہا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، آہستہ آہستہ اچھا مزے کی بات، لا منسٹر خود وہاں پہ 10 میٹنگز ہوئی ہیں، اس پہ سے آخری 10ویں میٹنگ میں اس کی اپروول ہوئی اور 10ویں میٹنگ کی اپروول جو ہوئی وہاں پہ اس دن پاکستان تحریک انصاف کے ہم لوگ اور مولانا فضل الرحمان کے گھر میں ہم لوگ وہاں پہ مولانا صاحب کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے سے یہ لوگ وہ مسودہ مطلب اپروو کرتے ہیں۔ یہ مسودہ جاتا ہے کابینہ کے پاس، کابینہ جو اپروو کرتی ہے اور جو کمیٹی اپروو کرتی ہے وہ مختلف ہے، لہٰذا اس حکومت نے فراڈ کیا ہے اس کمیٹی کے ساتھ بھی، سائیں خورشید شاہ صاحب کے ساتھ بھی اور ساری پارلیمنٹ کے ساتھ۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ جتنی میٹنگز ہوئی ہیں اس پہ پوائنٹ بائی پوائنٹ ریڈنگ ہوئی ہی نہیں گئی اس امینڈمنٹس کی، کیونکہ ان کے پاس کاپیز ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ کاپیز شاپ سے یا کہیں سے بن کے آتی تھی، معلوم نہیں ہے کون سے مستری صاحبان اس پہ لگے ہوتے تھے۔ وہ آتا تھا لا منسٹر کہتا تھا جی وہ مجھے ابھی تک ملی نہیں ہے۔ اور بھائی آپ کی پوزیشن ہے، آپ اس کے کوٹ ان کوٹ فادر آف دا ڈاکیومنٹ ہے۔ کلیریفیکیشن دی تھوں کہ میرے منسٹری سے آتا ہے نا ڈاکیومنٹ، جب میں بنواتا ہوں کوئی نہیں، یہ کسی اور کو یہ کہانی پڑھ کے سنائے اعظم طاہر صاحب، فیکچوئل یہ پوزیشن نہیں ہے، ہم لوگ وہیں پہ تھے اور خود ہاتھ سے چلے وہ تو ہو گیا نا۔ اچھا، اور ابھی ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں ہے، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی پبلک سپورٹ ہمارے ساتھ ہے اور یہ حالات ابھی آپ اس پروگرام سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا، اکنامک حالات اتنے ابتر ہونے جا رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں یہ صرف سٹاک مارکیٹ انڈیکیشن پہ جاتے ہیں۔ میگا انڈیکیٹرز تو بڑے ان کے لیے پوزیٹیو آ رہے ہیں۔ کون سے؟ آپ مجھے بتائیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا بہتر ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ انہوں نے امپورٹس پہ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، کنٹینرز دیکھ لیں وہاں پہ، انہوں نے پہلے سے لیکن ریسٹرکشنز ایز آف ہو رہی ہیں، آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہا ہے، آپ کا فچ وغیرہ کی ریٹنگز بہتر ہو رہی ہیں، آپ کی ملٹی لیٹرل لوننگ بہتر ہو رہی ہے۔ بہت دیکھیں جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ نہیں آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں، میں تو ان کو بہت رگڑتا ہوں لیکن میں میگا انڈیکیٹرز اس وقت اچھے ہیں۔ نو سر، آئی ڈس ایگری، تھوڑا بہت ہمیں بھی اس فیلڈ کی سمجھ ہے الحمدللہ منسٹری، لیکن ابھی عام آدمی کو اس کا بینیفٹ نہیں ہونا، اس لیے وہ بھی اس کا سڑک پہ فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، اس کے ساتھ لنک کرتا ہوں، آپ کی مہنگائی چڑھنے والی ہے، آپ کا تیل بھی چڑھے گا، آپ کا ڈالر انکریز کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اب اس وقت آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ لوگوں نے کہا جو انہوں نے گورنمنٹ نے کہا وہ کر گئے، زبردستی کر گئے، جھٹکے سے کر گئے، دھکے سے کر گئے۔ انہوں نے سال ہو گیا، آپ کا چیئرمین بھی اندر ہے،
آپ لوگ کہتے تھے اگلے ہفتے باہر آئے گا، 2 ہفتے باہر آئے گا، ہر بھائی بندہ آگے تقریر کرتا تھا، ابھی بھی کرتے تھے. سال ہو گیا وہ باہر نہیں آ رہے، بلکہ حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آپ خود ہی آپ لوگ آ کہتے ہیں کہ جی 15 دن ہو گئے، 10 دن بجلی نہیں تھی، 8 دن یہ نہیں تھا، اخبار نہیں تھا، وہ نہیں تھا. سو نیوز از ٹائٹننگ. جو لیگل ڈیولپمنٹس اب ہو گئی، اس میں لیگل نیوز بہت ٹائٹ ہو جائے گا. اب یہ بن گئی ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچز بن گئے. کل کو اگر جیسے ہم سارے سن رہے ہیں، اور آپ لیڈرشپ خود بھی کہتی ہے کہ آپ کو خطرہ ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل بھی ہو سکتا ہے کورٹ کے اندر، سارا انہی بینچز کے پاس جائے گا، ہو سکتا ہے وہ کوشر قرار دے دیں. سو وہ بھی آپ نہیں روک سکے. تو ہر ہفتے آپ ایک کال دے دیتے ہیں، لوگ بےچارے تھک گئے ہیں، جو آپ کا ورکر ہے مار کھا کھا کے آپ لے ہی جا رہے ہیں لوگوں کو. ایک اس کی بھی تو ایک لمٹ ہے، لوگ کتنا مار کھائیں گے؟ مالک صاحب 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہمارے پاس سٹینگ پاور ہے، ان کے پاس نہیں ہے. ہم لوگ یہاں پہ الحمدللہ آپ کے عام ورکر کے پاس سٹینگ پاور ہے، بالکل آپ کے پاس ہو سکتی. یو دا گرینڈ سن آف ایوب خان، سن آف گور ایوب. عام آدمی کی سٹینگ پاور ہمارے پاس سٹینگ پاور ان دا ٹرمز آف ریزالو بے تحاشا ہے، اور ہماری پارٹی نے گین بے تحاشا کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ان کو روکنے کے حوالے سے دیکھیں، آپ نے خود ان 5 اراکین کا دیکھا حال، کس طریقے سے ان کو لایا گیا، وہ کام پر تھے. نمبر 1 ان پہ جو تشدد ہوا. نمبر 2. نمبر 3 بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا. ہم لوگ کوئی پیراملٹری فورس ہے کسی کے؟ تو پھر کم از کم پروٹیکٹ نہیں کریں، تھریٹ تو نہ کریں. اب آپ لوگ انہی کے گھروں کے باہر جو اب تک مظاہرے ہوئے ہیں لوگوں کے باہر، وہاں پھر گھر بھی ٹوٹے ہیں، جلے بھی ہیں. میری بات سن لیں آپ. ظہور قریشی باہر تھے، باہر سے جس وقت واپس آتے ہیں ان کو سکویز کیا گیا، ان کے بزنس کو، ان کی فیملی کو. باہر سے واپس آتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ امیگریشن کاؤنٹر پہ پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہوتے بیڑیوں کے ساتھ اور ہتھ کڑیوں کے ساتھ کہ آؤ جی آپ کو اغوا کر کے لے جائیں. جو لوگ ہم نے سیف جگہوں پہ رکھے بھی تھے، ان پہ جب فیملیز پہ پریشر پڑا وہ وہاں سے نکلے. دیٹس اے فیکٹ. یہ بھی آپ کو بتاؤں. لہٰذا یہ چیز آپ میں ان لوگوں کے بارے میں سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں کل سے، جو آپ کا سوشل میڈیا ان کے ساتھ کر رہا ہے. لٹرلی بس پوسٹر نہیں لگ گئے، عام بینر نہیں لگ گئے سڑکوں پہ کہ اب ان کو جاؤ ان کے بس ایسی کی تیسی کر دو، سب کچھ کر دو. جب آپ خود مانتے ہیں کہ وہ وکٹمز ہیں تو وائی آر یو ٹارگیٹنگ دا وکٹمز؟ ان کو رگڑیں جنہوں نے کیا ہے. مالک صاحب ان کو بھی ہم لوگ کرتے ہیں. میں تو نام لے رہا ہوں، ہم لوگ نام لیتے ہیں، لوگ تو ڈرتے ہیں. ہم لوگ پارلیمنٹ پہ بات کرتے ہیں، ہر جگہ بات کرتے ہیں. دوسری اہم بات یہ کہ ہمارے باقی بھی ساتھی تھے، انہوں نے بے تحاشا آفرز. میں نے تو کل جو میری تقریر، آفرز کی تو بات ہی نہیں میں کہہ رہا، وہ تو نظر آ رہا تھا کہ یہ آفر والے نہیں ہیں، نوٹ پکڑنے والے نہیں ہیں. تو ہر ایک کی ایک ایبلٹی ہوتی ہے پریشر لینے کی نا. انہوں نے مالک صاحب آپ کی اور ہوگی، میری اور ہوگی. انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا. انہوں نے نوٹ پھینکے، جو میں نے بات کر رہا تھا تقریر میں کہ یہاں پہ ایک پارلیمنٹ کے سامنے. تو آپ لوگ قائم ہیں کہ ان کے گھروں کے بعد جلوس بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، اور کل کو اگر کسی کو کچھ ہوا نہیں، ہم لوگ تو یہ نہیں کہہ رہے. ہم لوگ تو نہیں کہہ رہے. وہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ اگر آپ ایک سچویشن کریٹ کر دیں گے تو پھر ہم لوگ تو کوئی نہیں کہہ رہے. کس نے کہا؟ ہم نے پارٹی نے کہا کہ پارٹی کا آیا تھا کہ جی پورامن احتجاج ہوگا. جو پورامن سر پورامن کہنے میں ہی ہوتا ہے نا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہاں تو گاڑی سے گاڑی لگ جائے پورامن بحث ہوتی ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. پورامن دیکھیں، جو ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نام پہ انہوں نے ووٹ پہ آئے ہیں. پھر آپ سوشل میڈیا میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی پارٹی کا ایسا پورامن کی ڈیفینیشن کیا ہے. اٹس اے فیکٹ. دیکھیں میرے تو نہ وہ دوست ہیں نہ عزیز ہیں، اور میں اس چیز کا بڑا خلاف ہوں کہ کوئی اپنی پارٹی کو چھوڑ کے جائے. لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اس کی سزا کسی کی پارٹی بدلنے کی یا اپنے پریشر میں سکم کرنے کی یہ نہیں ہوتی کہ اس کے فزیکل سیفٹی اس کو مارا جائے یا کوئی سڑکوں پہ. فزیکل سیفٹی یا کوئی وہ چیز نہیں ہے، پر جہاں تک زین قریشی کا مجھے بتائیں، ضمیر ملائم کرنے کا ہے وہ ہے. ہم ہاؤس میں بھی سن رہے کہ 4 لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جی زین صاحب بھی ہیں. پھر زین کا ایک ویڈیو انہوں نے میسج دیا، لیکن آفٹر دا ووٹ واز ڈن، اور اس پہ آپ کے ایک دو سینئر لوگوں نے کہا کہ جی بڑی ٹائمنگ بڑی غلط تھی. کیا زین آئے ہوئے تھے اس سے اسمبلی میں؟ میرے نالج میں نہیں ہے. میں وہی بات کرتا ہوتا ہوں جو میری فیکچول نالج میں ہوتی ہے، میرے علم میں. ان 5 کے علاوہ کوئی آیا ہوا تھا نیشنل اسمبلی میں؟ بالکل لائے ہوں گے. یہ خبر وہاں پہ چل رہی تھی. اگر آپ کو یہ پتا ہے اسمبلی میں لوگ انٹیلیجنس کے لوگ اسمبلی والوں کی وردیاں، کو یہ بھی پتا ہوگا نا کہ 4 لوگ کون سے کمرے میں تھے کہ نہیں. یہ میں نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے. میں نے 2 بار اسپیکر کو کہا ہے. میں نے کہا جی آپ کے 4th فلور، میں نے تو کمرہ انڈیکیٹ کیا ہے،
4th فلور کا کمرہ جو اسپیکر کا کمرہ ہوتا ہے وہاں پہ تھے. میں نے انڈیکیٹ کی ہے, آپ کی لائف ٹرانسمیشن پہ میں نے بات کی ہے, کوئی چھپی ڈھکی بات تو نہیں کی, 2 بار کی ہے, ٹھیک ہے نا, آئیڈینٹیفائی کی ہے. کون ہے وہ نہیں پتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل انٹیلیجنس آ کے انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا, وہ وہاں پہ سیکیورٹی کا کام کر رہے تھے اور ان لوگوں کو پروٹیکشن دے رہے تھے اور دوسروں پہ وہ نظر رکھ رہے تھے. یہ صرف کل کی بات نہیں ہے, پرسوں کی بھی بات ہے. اور یہاں پہ ایک آگے میں جاتا ہوں, آپ یہ ذہن میں رکھیں مالک صاحب کے آرٹیکل 7 اپنے پروڈیوسر کو کہیں آپ کو آ کے یہاں پہ اس کا کانسٹیٹیوشن کا نکال کے آپ کو دے. آرٹیکل ابھی میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں, بتاتے ہیں آپ کا اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے, ترجمہ اس کا ہے جناب, آپ کا نیشنل اسمبلی اور سینٹ, مجلس شورا اور فیڈرل گورنمنٹ, آپ کی صوبائی اسمبلی, آپ کی صوبائی حکومت, اس کے بعد آپ کے وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کرتے ہیں. باقی سب کے سب ادارے, چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں, چاہے وہ رینجرز ہو, پولیس ہو, آپ کی مسلح افواج ہو, وہ اسٹیٹ یا ریاست کے اوزار ہیں. یہاں پہ یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی کسی نے یا ریاستی اداروں کے خلاف, او بھائی ریاستی ادارے اسی طرح یہ کہ آپ کا اس بلڈنگ کا جو چوکیدار ہے وہ رات کو آ کے قبضہ کر لے, یہ ساری چیزیں کہے کہ جی یہ میرا ہو گیا. نہیں ہو سکتا. ریاستی ادارے جو ہیں وہ ٹولز ہیں اسٹیٹ کے. اسٹیٹ قومی اسمبلی کے ممبران ہیں. ہاؤ ڈو یو, اٹس اے پرسنل کویسچن, لیکن کل بھی ہوتا ہے نا, آئی فیل ایٹ ٹائمز کسی کو کوئی کسی کی وجہ سے نہیں روک سکتا کہ اس کے والد نے کیا کیا, بیٹے نے کیا کیا, لیکن بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ جب آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو آپ کے دادا خود ڈکٹیٹر تھے. کل آپ پہ بار بار انہوں نے کہا کہ 3 پارٹیز چینج کی, اب آپ آگے ہمیں ڈیموکریسی کا نام بہت اچھی بات ہے. تو ایوب خان صاحب, ڈو یو تھنک اٹ واز اے مسٹیک ٹو چینج 3 پارٹیز؟ I will just give you an example. ایوب خان صاحب وردی میں تھے, وہ چیف آف دی آرمی سٹاف تھے یا کمانڈر ان چیف تھے اس وقت. سکندر مرزا صاحب نے 8 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا صاحب نے مارشل لا لگایا اور ٹیک اوور آرمی نے کیا تھا, کیونکہ سکندر مرزا صاحب تختہ نہیں الٹ رہے تھے, پر وہ آرمی میں چینجز لانے چاہ رہے تھے اور آرمی نے ریئیکٹ کیا اس پہ. اور اس کے بعد نہیں, اس پہ تو تاریخ یہ بھی کہتی ہے نا کہ جنرل صاحب نے اپنے آپ کو زبردستی ڈیفنس منسٹر بنوایا تھا. نہیں, وہ تو پہلے کی بات ہے, آپ تاریخ پڑھ پہلے بنوایا تھا. وہ آپ کا غلام محمد صاحب نے, انہوں نے انوائٹ کیا تھا, خود کوئی نہیں کیا تھا, انہوں نے انوائٹ کیا تھا جب ان کو ایشوز آ رہے تھے, ان کی ہیلتھ ٹھیک نہیں تھی غلام محمد صاحب کی. اور دوسری بات یہ جناب والا, جس وقت پارٹی کی بات آتی ہے, میں نے اپنا آغاز مسلم لیگ کاف سے کیا تھا. میں مسلم لیگ نون میں بالکل رہا تھا, میرے پاس لوکل لیڈرشپ مسلم لیگ نون کی آئی تھی اور میں نے کوشش کی تھی میں پی ٹی آئی کو جوائن کروں. اس وقت پی ٹی آئی میں میرے مخالفین آگے تھے اور وہاں سے انہوں نے کہا تھا جی کہ ابھی آپ نہیں آ سکتے. مسلم لیگ نون والوں نے آئے کے کہا تھا کہ جی لوکلی, انہوں نے کہا جی ہم لوگ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. بالکل لڑا, الحمدللہ الیکشن جیتا بھی, ہاؤس میں بھی آیا. اس کے بعد کورٹ کی رولنگ آئی, میری والدہ ٹھیک نہیں تھی اور مجھے پھر نہیں, میں آپ کی بات مکمل کر لوں. الحمدللہ میں نے ہر بار الیکشن لڑ کے آیا, کوئی خیرات پہ یا اس پہ نہیں آیا, اور میرے ٹف الیکشنز ہوئے ہیں اور ہم الحمدللہ لیڈز بڑھتی رہی ہیں. 2018 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑا, اس بار پی ٹی آئی کی لڑا, الیکشن لڑ کے آیا اور میدان میں لڑا. ڈیل سے آپ نے بات کی, مجھے بتائیں مولانا صاحب کی اور آپ کی کیا ڈیل ہو رہی تھی, کیا کامنالٹی تھی؟ آپ لوگوں نے ان کی پولیٹیکل بیس لے لی, آپ لوگوں نے ان کو پولیٹیکلی طور پہ کے پی سے فارغ کر دیا, اب آپ لوگ مل کے کر رہے تھے, تو لانگ ٹرم میں کیا ہے, کیا ڈیل کیا تھی آپ کی اور مولانا کی؟ آپ تو نیمیسز ہیں ایک دوسرے کے. دیکھیں جی, آپ کا پالیٹکس میں نیمیسز ہونا, جب الیکشن ہو جاتا ہے تو آپ نیکسٹ الیکشن کا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, انٹرم پیریڈ کا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک پلیٹ فارم ہے جس میں محمود خان اچکزئی صاحب اس کو لیڈ کریں, ہم لوگ مختلف پارٹیز اس میں ہیں. مولانا صاحب جو ہیں ان کا پیرلل ٹریک میں سمت ہماری ایک ہے, اور وہ ہے کہ ہم لوگ یہ فارم 47 گورنمنٹ کو نہیں مانتے. اور کل جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ غلط اسی وجہ سے ہوئی ہیں, جو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی الیبوریٹ کیا تھا, اس پہ تشریح کی تھی. غلط اس لیے مالک صاحب کیونکہ اس گورنمنٹ کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات بتائیں, یہ بات میں مکمل کر لوں جو آپ نے کی تھی مولانا صاحب, اور ہمارا یہ ہے جناب کہ اس وقت ہم لوگوں کے پیرلل ٹریکس ہیں, آگے جا کے اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. یہ سیاست ہوتی ہے, یہ پالیٹکس ہوتی ہے. اکٹھے کس بیسس پہ ہو سکتے ہیں؟ آپ کا موومنٹ چلانے میں ہو سکتے ہیں, 100 چیزیں ہو سکتی ہیں. ہماری مطلب اسٹرینتھ, اسٹریٹ اسٹرینتھ 2 لوگوں کی ہے اس وقت.
پی ڈی ایم کے سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب. لیکن ایک چیز تو ثابت ہو گئی, مولانا صاحب نے ایک چیز ثابت کر دی کہ جب پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے بات کرتی ہیں, ڈفرینسز ریزالو ہوتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, 56 آئٹم والا 27 آئٹم والا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بن جاتا ہے, اور یو کین گو گیٹ سم ویئر. اور جب آپ بیٹھ جائیں کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی, بات کرنی صرف فوجیوں سے, اور فوجی آپ سے بات نہ کرے, تو آپ پھر ایک پولیٹیکل ولڈرنس میں پھرتے رہتے ہیں. اب لگتا یہ ہے کہ آپ رانجھے ہیں جو ریگستان میں پھر رہے ہیں, اکیلے پھر رہے ہیں. دیکھیں آپ کی نہ آپ سے لیلا تیار ہے بات کرنے کی, نہ آپ کی لیلا کوئی ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز جہاں جہاں مل کے جنہوں نے کام کیا ہے, they've gotten what they wanted. You have not gotten what they wanted. اسٹریٹجکلی لگتا ہے کہ کوئی نہیں ہے اسٹریٹجی آپ کا سوائے اس کے کہ وقت ہمارے ساتھ ہے. یہ تو ڈائلاگز ہے نا, وقت ہمارے ساتھ ہے, وی ہیو ٹائم آن, وہ کہتے تھے نا بیٹنے والے امریکنز ہیو واچز بٹ وی ہیو ٹائم آن آور سائڈ. کیا ٹائم آپ کے ساتھ ہے؟ آپ کے رگڑے پڑی جا رہے ہیں, آپ کا لیڈر آپ کا درد ہے, آپ اس سے ملاقات نہیں کر سکتے, چھڑانا تو دور کی بات ہے. لیجسلیشن آپ کے خلاف آرام سے ٹھوک کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو گئی, ججز آپ کے فارغ ہو گئے, ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ بالکل ہم ٹھیک جا رہے ہیں. بالکل ہم لوگ ٹھیک جا رہے ہیں ہمارے پاس. اور آپ کہتے ہیں آپ کی کوئی اسٹریٹجی غلطی نہیں ہوئی ابھی تک؟ نہیں ہوئی ہے, ہم لوگ بالکل صحیح جا رہے ہیں, ہم لوگ مقابلہ کرتے جائیں گے. جہاں تک بات کرنے کی کا تعلق ہے, تو یہ جو الائنس ہے مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی, یہ ایک ٹیمپرری فکٹیشس, اور یہ آپ سمجھیں کہ سمبیوسس, ایک میوچل سمبیوسس ہے, ایک کامن اس کے لیے. آپ کو جے یو اے کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے. نہیں, یہاں پہ یہ کوالٹیز ہیں, ایک سیپریٹ آپ کی بھی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. یہاں پہ تو یہ جس بیسس پہ آئے ہیں, یہ بیسس پہ آئے ہیں, وہ تو فارم 47 ہے. ان کی جو بیس ہے وہ وہ پاور بڑھانا چاہ رہے تھے, آپ دونوں وکٹم تھے, آپ دونوں مل گئے, وہ ان کا ہم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم لوگ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرنا چاہتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن میں جو آ جائے یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں. یہ کسی کے کندھے پہ آنا چاہتے ہیں کہ ریٹرننگ آفیسر ان کو کہے جی مالک صاحب آپ کی 1.5 لاکھ ووٹ ہو گئی ہے. اور اس میں آج ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں ڈائی ہارڈ. میں کس بات پہ پر امید ہوں, بیکاز جو میری لیڈرشپ کر رہی ہے, مجھے پارٹی میں گروپ بازیاں نظر آ رہی ہیں, بھلے جو مرضی کہیں. ڈائلاگز تک باہر نکلا ہے, گور خان نے مانا, یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوا جھگڑا حماد اظہر کا اور گنڈا پور کا, انہوں نے کہا باتیں کیوں باہر نکلتی, یہ حقیقت ہے, چھوڑ دیں آپ, ہاں نہ کریں آپ کی مرضی ہے. وی نو دے آر ڈفرینسز, اور ہوتا ہے پارٹیز کے اندر, سب کچھ ہوتا ہے. پارٹی لیڈرشپ کے اندر ڈفرینسز ہیں. جب جھگڑے ہوتے ہیں تو عام آدمی رگڑا کھا رہا ہوتا ہے, ایم این ایز ایم پی ایس پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. لیڈرشپ وہ آپ لوگوں کی تو میمز چل پڑی ہیں کہ ورکنگ فرام ہوم والی, وہ بھی چلے ٹھیک ہے, آپ نے بچانے ہیں لوگ, سب کچھ ہے. کس بات پہ میں امید پہ ہوں کہ یار ایٹ لیسٹ میں پارٹی نوز کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مالک صاحب صرف ایک بار ایم این اے جو ہیں وہ فیلڈ میں نہیں آئے تھے, اور وہ تھا 4 اکتوبر. ہر بار ہم لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں. میں خود, آپ کو بھی معلوم ہے, لیڈ کیا ہے. جتنے پروسیشنز ہوئے ہیں, لاٹھیاں کھائی ہیں, 46 لاٹھیاں, کوئی لاٹھی چارج اپنے پیٹ پہ کھا کے مجھے بتائے نا. میرے اوپر پچھلے دنوں 5-6 دن پہلے ایک دن میں میرے اوپر 25 FIRs ہوئی ہیں اسلام آباد میں, ایک دن میں, ملٹیپل. میرا تو ہر ٹائم ہر شہر میں مجھے گھومنا پھر رہا ہوتا ہے. اینٹی ٹیررسٹ مجھ پہ. میری بات سنیں, نہیں میری بات سن لیں سر, سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں نا. میری بات سن لیں, سٹوری سنتے ہیں جو گنڈا پور صاحب کہتے ہیں, میں آیا, میں 12 ضلعوں میں گزرا. نہیں میری بات سنیں, اپنے لوگ نہیں بھائی کرتے یار. میری بات سنیں آپ. یہاں پہ جناب والا جو قربانیاں ہمارا ورکر, ہمارا ایم این اے ایم پی اے دے کے جو یہ آگ کا دریا جنہوں نے عبور کیا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو ورکر بیچارہ کب تک آگ کا دریا کھائے گا؟ ہم لوگ سارے کے سارے جا رہے ہیں, ورکر بھی ہے, آپ کے ایم پی ایز, ایم این ایز, اور آپ کے تنظیم کے ہیں. ہم لوگ ساری ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1, یہ بالکل غلط فیلسی ہے کہ جی لیڈر کیا کہتے ہیں ورک فرام ہوم ہے. ایک بار ہم نے اپنے ایم این ایز کو بچایا کیونکہ ہم لوگ نہیں چاہتے تھے ان کو ایکسپوز کریں اور سلور پلیٹر میں آفر کریں. لاسٹ 10 seconds because I have to end the thing very quickly. سوائے احتجاج کے کوئی اور اسٹریٹجک پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ بیکاز جنرلی میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, بےچارے سانس چڑھ گیا ہوا ہے, اور جو خاص طور پہ پنجاب میں ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, شاید کے پی میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے, عام ورکر کے ساتھ وہ نہیں ہوتا. پنجاب میں تو جس وقت گھر سے نکلتا ہے جو اس کا شروع ہو جاتا ہے وہ تو اسلام آباد پہنچنے تک فارغ ہو گیا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی روڈ میپ نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ احتجاج کرتے جاؤ. ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے, اسٹریٹ موومنٹ بھی ماری جاتی رہے گی, ہم لوگ پارلیمنٹ پہ بھی ہوں گے, اور سب سے اہم بات ہے یہ گورنمنٹ اپنے ہی وزن کے اوپر جو
یہ بنیاد میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ سنگ کی بنیاد پتھر کی نہیں ہے، یہ ریت کی بنیاد ہے، اور یہ اپنے ویٹ اور اس کے اوپر خود یہ درام سے گرے گی. اور سب سے بڑی بات جو ابھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس انہوں نے کی ہیں، یہی وہ سوراخ بنے گا جس سے یہ شگاف لگے گا اور یہ گریں گے. مجھے لگ رہا ہے آپ کی ہوپ ایز اے اسٹریٹجی ہے، بٹ ہوپ نہیں، ہماری اسٹریٹجی ہے. ہم لوگ پہلا ہوم ورک کرتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ اپنی ہوپ کرتے ہیں. چلیں لیٹس ہوپ کہ جو بھی ہو، جو ملک کے لیے وہ بہتر ہے، وہ سب کے لیے ہو. عمر ایوب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم لائیں گے جو بہت ہی مخالف ہیں، اینڈ ایٹ ٹائمز بیکمز آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے. فیصل وابڈا سے بات کریں گے، سینیٹر واسکر. وہ کل سے بڑے خوش ہیں اور انہوں نے تو اپنی وہاں پہ سیلیبریٹ بھی کیا، برتھ ڈے بھی اسی خوشی میں. ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کی خوشی کیا جینوئن خوشی ہے یا ایک ٹائملی ایک ببل کی بات وہ کر رہے ہیں. بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کے پہلے حصے میں آپ نے عمر ایوب صاحب کی باتیں سنی. اب ہم نے کہا ان کا ڈائریکٹ اپوزٹ لایا جائے، بیکاز چہکتے پھر رہے ہیں سینیٹر فیصل وابڈا صاحب جیسے کوئی انہوں نے پرسنلی کوئی جنگ جیت لی ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب. اتنے خوش کس بات کے ہیں؟ کون سا مارکا مار لیا؟ میرے کل دیکھا ہے بیچارے 5 آزاد جو کارکن تھے، وہ ایم این ایس تھے، وہ جتنے کا آزاد تھے وہ نظر آ رہا تھا، دکھی تھے. اتنے آپ لوگ چیتے تھے تو بغیر ان کے لے آتے نا نمبرز. دیکھیں سر، چیتا اینڈ میں تو وہی کیا نا کام. دیکھیں سر، چیتا جو ہوتا ہے نا، وہ اپنا شکار جنگل میں اٹھا کے کھا لیتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ ڈگی کے بغیر آن اے لائٹر نوٹ ایکسٹرا ووٹ سے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، اور ابھی تو مزید اور بائی فار بہت جانا تھا. وہ تو شکر کریں کہ بہت اچھی طریقے سے ترمیم نکل گئی، ورنہ تو ہم بہت ساری چیزوں میں زمین کھینچ لیتے. جب زمین کھینچ لیتے تو کیا پروویژن رہتی ہے آپ کے پاس، کیا آپشن رہتا ہے آپ کے پاس کہ بائی فار آپ کھینچ کے نکل جاتے ہیں. اوپنلی جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم بدماشی کر کے جو مرضی کر لیں. دیکھیں سر، میں تو سر کلیریفیکیشن کسی قسم کی نہیں دوں گا، نہ میں ڈیفینسو ہوں. آپ کو لگتا ہے اٹھا لیا، بٹھا لیا، لٹا لیا، بٹ کروا لیا، آپ کو یہ لگتا ہے، I'm fine with it. آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ جنہوں نے بکاؤ مال تھا، جو بھگوڑے تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کلین چٹ دی، بائیک آؤٹ کر کے اسموتھ پاتھ دیا. اس فارم 47 کی گورنمنٹ جس کو کہتے تھے، ان کو انڈورس کیا، لیجیٹیمیٹ کیا، لیگلائز کر دیا کہ ان کے ساتھ بیٹھے شیک بائی شیک چلے، اور ان سے فیور بھی لیے. عمران خان کو 15 دن بقول ان کے انہوں نے پوچھا نہیں، پھر اچانک سے اس کے بعد ہی پہنچ گئے، گالیاں کھا کے واپس آ گئے. اس کے بعد 18 اکتوبر کو پروٹیسٹ اناؤنس کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اس وقت سینئر 3-4 لیڈرز ہیں، یہ سارے بکے ہوئے ہیں، سب بکے ہوئے. ابھی یہ دیکھیں نا، عمر ایوب صاحب نے کل، دیکھیں ویسے تو میرا ان سے کوئی، میں ذاتی طور پر میری دوستی ہے، لیکن سیاسی طور پر میں مخالف ہوں ان کا. 4-5 ویسے بھی پولیٹیکل پارٹی سے جو نکل کے آئے نا، اس کو ہم پولیٹیکل پارٹیز کا ٹوائلٹ پیپر کہتے ہیں ان جنرل. 4 پارٹیاں بہت ہو جاتی ہیں. اب آپ ان کی کل باڈی لینگویج دیکھ رہے تھے، ان کی زبان دیکھ رہے تھے، ان کا دماغ دیکھ رہے تھے، ان کا مزاج دیکھ رہے تھے، ان سے ریفنڈ مانگ لیا گیا. اب سٹپڑا گئے ہیں سب کے ساتھ. دوسرا جو انہوں نے داستان سنائی کہ جی ٹارچر ہوا، ٹارچر میں پہلے اس بچے کا پلاس سے سینہ کھینچا، اس کے ناخن نکالے، آنکھوں میں ڈرل لگائی، تیزاب پھینک دیا کان میں، بھیجا پکارا، انگلیاں کاٹ دی، ہاتھ کاٹ دیا، ٹانگیں کاٹ دی. وہاں بڑے بڑے کتے کھڑے ہوئے تھے، ان کو کھلا دیا، پھر ان کو الٹا کیا، اس کتوں سے وہ سارا سامان نکالا، پلاسٹک سرجری کرائی، پلاسٹک سرجری کا ان کو زندہ کیا، زندہ کر کے ان کو اسمبلیوں میں لے آئے، اور ان سے کچھ نہیں کروایا. یہ کوئی پاگل آدمی اسٹوری بائی کر سکتا ہے؟ کوئی دماغ والا آدمی، سینسیبل آدمی تو یہ اسٹوری بھی اٹھ گئی، یہ اٹھ گیا، وہ سب موجود ہے. یار آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہمارا جو دل کرے گا ہم کر سکتے ہیں. کیا ہے کوئی کیا مطلب ہے بھائی؟ لالا لینڈ ہے؟ کیا لالا لینڈ کیا مطلب بھائی؟ آپ یہ سنیں کہ آپ کو جو میں نے پوری داستان سنائی، ہاتھ گڑے، انگلی گڑ کے تیزاب ہو گیا، زبان کاٹ دی، آنکھوں میں ڈرل کر دیا، کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ وہ کیسے موجود تھے بھائی؟ اگر آپ سینیٹر ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا دل ہم کریں گے، آپ یہ سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اس وقت بھی سٹوری چاہیے نہیں سر. اگر آپ مجھے دیوار سے لگائیں گے میں آپ کو چھت سے لگا دوں گا. لا میکر کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے، بس سمپل لگ رہا ہے. اچھا ویسے کل میں ابھی آپ کے پہلے ہاف میں گور ایوب صاحب سے بات کر رہا تھا، میں مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات لگ رہی تھی جب میں سن رہا تھا کل. بڑی خوبصورت تقریریں کی. آئی تھنک بلاول اسپوک ویری ویل، ایوری بڈی اسپوک ویری ویل. لیکن مجھے لگ رہا تھا میں کسی اور پلانٹ میں بیٹھا ہوں، اور لگ رہا تھا کہ ایک ہاؤس کے اندر اتنے پرنسپل سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ ہے، جب سر پیلس ہوا، کیا کسی پیپلز پارٹی والے نے، ایک بندے نے اٹھ کے پوچھا کہ جی ایکسپلین کریں گے، الزام لگ رہے ہیں یہ آپ کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، کیا کسی ایک نے پوچھا کہ آپ ہمیں ایکسپلین کریں؟ میاں صاحب ہر کوئی ایک دوسرے کو ٹکرے مار کے آگے جا رہا تھا ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ادھر فرا گوگی نکلی، کسی پی ٹی آئی والے نے نہیں پوچھا خان صاحب سے کہ جی بتائیں اس کا کیا تعلق ہے، کیا نہیں ہے. تو یہ پارلیمنٹیرینز کی اصل حیثیت تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ نہیں پوچھ سکتے اپنے لیڈرز کے ساتھ. کل ایسے لگ رہا تھا جیسے پوری جوڈیشری کو انہوں نے ٹیم کر لیا ہے
اور اب جو ہے یا دودھ کی نہریں بہیں گی. کم آن, دس واز دیکھیں سر ویسے تو آپ کی بات بالکل بجائے ان کو آسکر ملنا چاہیے سب کو. اور دوسرا یہ کہ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں باپ کا باپ نہ بنے, اور کئی سالوں تو باپ کا باپ بھی کوئی نہیں بنے گا. میں تو بڑی اپنی لائف میں کلیئر ہیڈڈ ہوں, زندگی میں بہت اسٹریٹ ہیڈڈ ہوں. مجھے یہ ڈرامہ سنسنی کلیم اللہ سمی اللہ گولڈ میں آ گئے, ڈی میں آ گئے, نکل گئے, آ گئے, رات کو ہو گیا, فلانا ہو گیا, سنسنی پھیلا رہے. ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں وداؤٹ, اور اگر آپ آ گئے بسم اللہ, نہیں آتے تو ہم زمین کھینچ دیتے. تو اٹس ویری کلیئر, بلیک اینڈ وائٹ. اب آپ نے ایک کنسنسس پیدا کیا, بلاول صاحب کو اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے محنت کی ہے فار اے کاز, فار اے ریزن, فار این ایمبیشن, رائٹلی سو. میرا آپ کا بھی ایمبیشن ہونا چاہیے, اور اس نے کی ہے ایز اے یگسٹر, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, تو اپریشیٹ ہی کریں, گالی تو نہیں دیں گے اس کو اس بات پہ. لیکن اینڈ آف دا ڈے, اور پلس یہ کہ آپ نے کہا جی ٹوتھلیس ہے, ترمیم نہیں صحیح بنی, تو اگلی ترمیم کر لیں گے. اب تاریخ پہ تاریخ نہیں ہوگی, اب ہوگا ترقی ترمیم, ترقی ترمیم, ترقی ترمیم. لیٹس بی اوپن اباؤٹ اٹ. ترمیمیں ہونی ہے, ہو جائے گی, کیا مسئلہ اس کے اندر, کون سی چاہیے اب آپ, ٹھیک ہے. آپ نے کہا ریزرو, اب آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گئے ہیں, جو مرضی سے فیصلے لے لیں, اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں. ججوں کے اوپر سب میٹنگیں ہو رہی, آ رہے جا رہے ہیں, وہ سنسنی کا اینڈ آف دی ڈے سب کو پتا کیا ہو رہا ہے, کیا رزلٹ ہے. اور پلس یہ کہ آپ ریزرو سیٹ کی باتیں کریں, ریزرو سیٹ نہیں ملیں گی پی ٹی آئی کو, نہیں ملنی, کلیئرٹی سے بولے نا پبلکلی. جھوٹ کیوں بولتے, فریب کیوں کرتے, کیوں ایمبٹس میں چھپتے ہیں, پیچھے ہوتے, کیوں. جب میں نے لاسٹ پڑھا تھا ویب سائٹ پہ جا کے, تو آپ چیف الیکشن کمشنر نہیں تھے, ایک اور صاحب تھے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اگرچہ آئی ایگری ود یو, بٹ ہاؤ کین یو اسپیک آن ہز بہاف؟ دیکھیں جی, میں تو الیکشن کمشنر کا یا الیکشن کمیشن کا ڈسا ہوا ہوں, بٹ جو رائٹلی سو بات ہوگی نا, وہ جو چیز نہیں پاسبل وہ نہیں پاسبل. انالیسس بھی ہوتا ہے. پاگل بنا ہے نا, اب جو کل کی ٹارچر کی تقریر آپ نے سنی, جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی, اس ٹارچر کی کسی پاگل آدمی اس کو مانگ سکتا ہے, عام سینسیبل آدمی بکواس نہیں سن سکتا. وہ جو 5 لوگ آئے ہوئے تھے, 5 نہیں تھے بھائی, 5 نہیں ہے, صرف بائی فار تھا. اگلی امینڈمنٹ آپ دیکھیں اتنے لوگوں چلے کل تو جو آگے میں نے آپ کے شو پہ کہا تھا, نوٹ اور ووٹ, پاکستان کی کبھی کوئی پرابلم نہیں. ہاں, بلکہ لگائے نا ذرا 2 انہوں نے پریڈکشنز کی تھی, وہی ذرا سن لیں. میں پھر کیونکہ تیسری پریڈکشنز کے بارے میں پوچھنا ہے فیصل سے. آ رہے ہیں, گانا تھا نا ان کا, مولانا پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر اور اقتدار اور جمہوریت کی خاطر مولانا صاحب کا ساتھ ہونا, اس پہیے کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. میرے لیے میری برتھ ڈے از آن the 21st of October. میں تاریخ سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ 21st کو اس سے پہلے بہت چیزیں ہو جائیں گی. 21st is the marked date. چلے خبر آپ سے پوچھتے ہیں. کل تک نظر آ رہا تھا کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں جو مرضی پرسیپشن بنا ہوا ہے, لیکن میرا خیال تھا کہ شاید وہی نامنیٹ ہو جائیں گے ایز دا نیکسٹ چیف جسٹس. پھر کل خواجہ آصف صاحب کی جب تقریر سنی تو بڑے شک و شبہات پیدا ہونے شروع, مشکل لگ رہا ہے شاید اب ایک ہی پیچھے بندہ بچتا ہے, وہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں. آپ کی کیا خبر ہے, کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس ہو سکتے؟ دیکھیں جی, میرا عدالتیں اور ان کے ججز کے بارے میں بڑا کلیئر سٹانس ہے. میں ان کی عزت کرتا ہوں, نہ عزت سے آگے کچھ کرتا ہوں, نہ اس کے پیچھے کرتا ہوں کچھ, نہ دائیں کرتا ہوں نہ بائیں کرتا ہوں, صرف عزت کرتا ہوں. میرا فل سٹاپ یہاں ہو گیا. دوسرا یہ کہ سنسنی جو ہے مجھ سے زیادہ آپ باخبر ہیں, سب کو پتا ہے, بچے کو پتا ہے. اگر ہم نے سنسنی پھیلانی ہے, سنسیشن کریٹ کرنی ہے, ڈرامہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, 100 بسم اللہ کرتے رہے. تھیٹر ڈرامہ پہلے بھی چلا تھا. تو آئی ایم تو ویری کلیئر واٹ آئی ایم سیئنگ اینڈ ایگزیکٹلی واٹ آئی نو. میں اتنی بات کر سکتا ہوں جتنا مجھے آتا ہے. میں نے تو کہیں بھی کوئی بات غلط نہیں کی ہے, نہ جھوٹ بولا ہے, اور میں کھڑا ہوں اپنی بات کے اوپر. لیکن جو ڈرامہ چلتا آ رہا ہے, آپ نے کلین پلیٹ فارم دے دی. آج گنڈا پور صاحب آ گئے, آج گنڈا پور صاحب تک تقریر دے دی, غدار فلانا ٹھماکا. بھائی آپ ان کے آگے ایک میرر رکھ دیتے کہ اپنے آپ کو بھی دیکھ لو. اب تو بھائی میں تو مشورہ دیتا ہوں, یہ ٹائم چلا گیا, اب تو گنڈا چوسیں بس. نہیں, منصور علی شاہ صاحب ہو سکتے ہیں چیف جسٹس؟ کیوں نہیں ہو سکتے, پوچھ رہا ہوں. کیوں نہیں ہو سکتے, بالکل ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے, وائی ناٹ. Is his name still in consideration? دیکھیں جی, دیکھیں میں تو آپ کو میں ان کا آپ کو یہ آپ کو پتا ہے زمین کھینچ لیں گے, آسمان بتا لیں گے. مجھے یہ بھی پتا ہے, میں تو نہیں کوئی چیز جھوٹ بول رہا. لیکن آپ مجھ سے اگر ان جنرل بات پوچھیں گے تو میں آپ کو جنرلی یہی بتاؤں گا کہ میں ان کے آگے اپیئر بھی ہوں, بہت زبردست جج, بہت اچھے جج ہے. میں نے اس وقت بھی ان کی تعریف کی. میں عائشہ ملک صاحب آگے کھڑا پیش ہوا ہوں, بدیال صاحب کے ہوں, فائزہ صاحب کے ہوں, اغوان صاحب کے آگے ہوں, عرفان صاحب کے ہو گیا ہوں, ایک سپریم کورٹ کے بنے کراچی سے, سب ریسنٹ لوگ ہیں. ملٹری کورٹس پہ بڑی بحث چل رہی تھی, پھر ہوا کہ جی ہٹ گیا اس کے اندر. اتنی ملٹری کورٹس پہ بحث کیوں ہے, کیوں, کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوگا, اور ہوگا تو پھر ظاہر ہے یہ ایشو اٹھے گا, تو اس کے لیے پہلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر لو کہ اب
with constitutional benches سے بھی وہ کام گورنمنٹ کا نکل جائے گا. دیکھیں سر, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان سب نے جو کردہ گناہ ہے ان کی جو سزا دلوا دی ہے اور مصیبت میں ڈال رہے ہیں, نہ کردہ گناہ بھی سب لکھ کے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے فارورڈ بلاک بھی بن رہا ہے. فارورڈ بلاک میں لڑائی یہ ہو رہی ہے کہ کس نے لیڈر بننا ہے. وہ ویسے تو چنا گیا ہے, لیکن چلے ابھی بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہمیں کر دے وہ. جو چنا گیا وہ پنجاب سے ہے کہ کے پی سے ہے؟ اتنا تو بتائیں نا. میں ساری بات آج نہیں بتاؤں. نہیں صرف اتنا, کے پی سے کہ پنجاب. میں بندہ نہیں پوچھوں گا, اتنی تو خبر دینا. نہیں بڑے لوگ ہیں, چلے اتنا آپ کو بتانا. ظاہر ہے انڈیا کا تو نہیں ہے نا, صرف یہ بتا دیں پنجاب سے کہ سر میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا, میں آپ کے ٹریپ میں آؤں گا ہی نہیں, ٹھیک ہے سر. تو میں تو بڑی کلیئرٹی سے. اچھا چل پہلی کا جواب دیں, کیا ملٹری کورٹ میں جانے کا فیصلہ ہو گیا؟ دیکھیں سر, جب ملٹری کا بندہ کورٹ مارشل ہوگا اس کو سزا ہوگی اور وہ چیزیں اپنی بتائے گا اور بیانات لکھ کے دے گا, شواہد دے گا عمران خان صاحب کے لیے, تنصیبات سے ریلیٹڈ, 9 مئی سے ریلیٹڈ, باقی چیزوں سے ریلیٹڈ, تو آپ سمجھتے نہیں ہوگا. اب آپ کہتے ہیں اگر امینڈمنٹ میں نہیں آیا تو پھر اگلی امینڈمنٹ. اگر اس کو سزا ہوگی تو تبھی ہوگی نا. وہ سزا ہو رہا ہے تو پھر کیوں وہ لکھ کے سارا کچھ بتائے گا؟ پھر تو وہ ڈینائی کرے گا. وہ تو تبھی لکھ کے بتائے گا اگر اس کو کوئی ڈیل مل رہی ہے. سر دیکھیں ڈیل ویل کا تو زمانہ چلا گیا, نہ ڈھیل ہے نہ ڈیل ہے. لیٹس بی ویری کلیئر. اور بڑے بڑے بول جاتے ہیں سر, ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی. اور جو ایکچولی جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں یا لوگ جو شواہد جمع کرتے ہیں, وہ بڑی خطرناک سچویشن ہوتی ہے. اس میں سر بڑے بڑے مردہ ہی بولتا ہے, تو وہ مشکل کام نہیں ہے سر. دوسرا ایک بات بتائیں, یہ تھوڑا پرسنل سوال ہے. میں کل آپ کو دیکھ رہا تھا, آپ عجیب سی آپ نے حرکتیں کی ہیں. وہ وکٹری کا سائن بنایا, ذرا دیکھیں, میں چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں تو مجھے ایکسپلین کر دیں کہ کیا تھا. کو پتا ہونا چاہیے کہ باپ کا باپ بننے کی اب تو کوئی اگلے 65 سال تک کوشش نہیں کرے گا. کلیئرٹی رکھے اس پہ. اور دوسرا یہ والی وکٹری نہیں ہے, یہ والی وکٹری, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ اس میں کیا ہے سینیٹر؟ یہ تو اچھا مجھے 18 19 سال کے لڑکے کرتے ہیں. اگر میں آج بھی یہ کر رہا ہوں اینڈ ٹیکنگ پرائڈ ان دس, واٹ از دا ایشو؟ اگر کسی کا فلتی ڈرٹی مائنڈ ہے, اب میں کل آپ سے کہوں کہ میں وہ جو پولو سویٹ آتی ہے ہولز والی, اور کہوں پولو ہولز, آپ اس میں ایشو کر جائے. نہیں بھائی میرا دل, who are you to ask me questions? You're an anchor, you're a human being, you're a Pakistani. زبان استعمال پھر میرا لہجہ اس طرح بات کرنے کا ہے. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کوئی برائی ہے, تو میں تو ابھی بھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں. What is wrong? اگر کسی کو اس کا ڈبل میننگ لینا ہے, کل میں آپ کو کہوں کہ جی وہ جو سویٹ آتی ہے پولو ہولز والی, میں اس پر کہوں آپ کے, میں سویٹ کی بات نہیں کر رہا, کوئی اور بات کر رہا ہوں. If I tell you tomorrow کہ میں کسی آدمی عورت سے ملتا ہوں, I meet them wet and I leave them wet, which means wet in the sense well economically treated. I have to take a break. No, well economically treated. We will talk about it in the break. Wet means well economically treated. Let's take a break. جی break کے بعد آگے بات کرتے ہیں. He's gone dangerously off course. Let's take a break here. What's wrong in that? جی welcome back to the show. چلیں let's move on now. Let's move on to the dry grounds and have a serious discussion. But well economically treated, the short form of it is wet. ٹھیک, okay. آپ کو مجھے کافی پلاتے ہیں, میں کسی کو پیسے دیتا ہوں, کھانا کھلاتا ہوں. اب مجھے بتائیں یہ جتنی ریفارمز ہوئی ہیں, اس پہ بڑا کرٹیکل ہوگا کہ کون سے ججز اب یہ ایڈ آن ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کی تعداد بڑھنی ہے, وہ ججز کا بھی ایشو ہے. پھر کون سا اس میں سے آپ جائیں گے انٹو دا کانسٹیٹیوشنل بینچز اینڈ آل دیٹ. یہ فیصلے بھی کہاں ہوں گے؟ یہ اسلام آباد میں ہوں گے, پنڈی میں ہوں گے, مل کے ہوں گے؟ بیکاز جب زمین کھنچتی ہو تو مل کے کھنچتی ہے نا, تو پھر یہ کیسے ہوں گے, کہاں پہ ہوں گے فیصلے؟ جیسے آپ نے کہا اسلام آباد میں ہوں گے. تو یہ ابھی جو زمین کھینچنے کی پوزیشن تھی اسلام آباد میں زون تھا, وہ بھی اسلام آباد میں. وہ کیسے؟ کیونکہ سر پنڈی کا کراچی میں, وہ بھی اسلام آباد کا حصہ ہے. اوکے, تو یہ اب پھر یہ ہینڈ ہولڈنگ کر کے گورنمنٹ کب تک چل سکتی ہے؟ ہم نے دیکھا تھا خان صاحب کی جب گورنمنٹ آئی وہاں بھی ہینڈ ہولڈنگ کا سلسلہ تھا, وہ چلا نہیں. اگر یہ بھی ہینڈ ہولڈنگ پہ انتظار میں چلیں گے تو کیسے چلے گا؟ ہینڈ ہولڈنگ کی اگر آپ بات کریں گے تو میں آپ کو کھل کے جواب دوں گا کہ پاکستان یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اگر آپ کی فوج یا اسٹیبلشمنٹ تگڑی نہ ہو تو آپ ایک دن نہیں گزار سکتے اس ملک کے اندر. آج اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے فوج کو ہٹا دیں تو آپ کو یوں کھا جائے گا دوسرے ملک, یوں ود ان سیکنڈز, ود ان آورز, ود ان آورز. ٹھیک, تو کلیئرٹی رکھیں نا. جو قربانی کا جذبہ دینے آتے ہیں, جو اپنی شہادتیں دے رہے ہیں,
جن کی وجہ سے آپ سکون سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں, ان کو گالی تو نہ دیں. میرے حساب سے اسٹیبلشمنٹ بڑی فلیکسیبل جگہ ہے اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اکراس دا بورڈ طریقے سے رکھیں. لیکن اگر میں آپ کو گالی دوں گا آپ میرا منہ توڑ دیں گے. یو آر کام پرسن, آپ بہت کام ہے, پرسنالٹی وائز کمپوزڈ ہے. میں آپ کو بھی گالی دیتا ہوں, آپ کیا کریں گے؟ میرا منہ نہیں توڑیں گے, آپ مجھے جواب دے دیں. کیا کہیں, منہ نہیں توڑیں گے, ہاتھ توڑیں گے. تو پھر جب عمران خان کہتے ہیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, سر تو آپ پھر بات کیوں نہیں ہوتی؟ میں آپ مجھے سب گالی دے دیں, مجھے میرے ساتھ سب کچھ کر دیں, اور کرنے کا جب تھک جائے تو آپ مجھے کہیں میں بات کروں گا, میں باپ کا نوکر ہوں, میں بات کروں گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اب عمران خان صاحب سافٹ میسیجنگ کریں گے, لکھ لیا آج اپنے شو کے اوپر. انہوں نے ریلائز کر لیا کہ سب بک گئے, یہ بکاؤ بھگوڑے جو ہے پی ٹی آئی کے. 18 کو انہوں نے کہا آ جاؤ, خود غائب ہو گئے, خود ڈگی میں بیٹھ کے سی ایم بھاگ جاتا ہے یہاں سے, خود غائب ہو جاتے ہیں, پھر الزام لگا دیتے ہیں. اب الزام بھی کوئی خرید نہیں رہا, اور جو انہوں نے ووٹ دیا وہ آزاد ہے. ٹھیک ہے, تو جب آزاد ہے, ٹیکنیکلی آزاد ہے, لیکن پھر تو پی ٹی آئی کے نا, یہ تو نہ کرے نا. چلے سر آزاد ہے تو یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا نا پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے, یہ ہسٹری چلتی رہتی. کین یو پریڈکٹ کہ میں اگلے منٹ آپ کی فیور کی بات کروں گا, آپ کے اگینسٹ بات کروں گا؟ بھائی میں انسان ہوں, میری مرضی ہے. اب اس میں نوٹ آئے, ووٹ آئے, جوتے آئے, لتر آئے, پریڈ ہوئی, یا میرے ضمیر نے جگا دیا, مسٹر ضمیر نے جگا دیا. مولانا صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ نہیں ہے, سمجھ نہیں آتی. وہ جب ان کا پہلا ڈرافٹ آیا تو اس میں 243 بھی تھا, پھر وہ بعد میں نکل گیا, آرٹیکل 243 کی بات ہو رہی تھی, اور یہ جتنا سارا پروسیس چلا ہے, اگر یہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا پروسیس چلا ہے تو پھر تو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو کیا مولانا صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے روابط ہیں, ان کی گڈ بکس میں؟ ہم تو اس تاثر میں تھے کہ بہت ناراض ہیں وہ. دیکھیے مولانا صاحب ایک بہت ہی زبردست قسم کے سینسیبل پولیٹیشین ہیں, اور 40 سال وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے سیاست کرتے آئے. سو لیٹس بی ویری فیئر, سارے ہی اسی طرح آئے, اسی نرسری سے آئے, اور پھر ڈیموکریٹس بن جاتے ہیں, پھر آسکر کی ایکٹنگ بھی کرتے. سو اس نرسری سے کوئی نہیں بچا ہوا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر انہوں نے لیفٹ دکھا کے رائٹ مارا ہے, اور جو مولانا صاحب کی ٹرولنگ شروع ہو گئی ویسے پی ٹی آئی کی طرف سے, لیکن مولانا صاحب نے اپنی ایک ایک آدمی سے سمیت عمران خان صاحب سے تعریفیں کروائیں, پازیٹو ٹرولنگ کرائی, ہیروزم آیا, انہوں نے کسی ایک آدمی کے لیے تعریف کا ایک ورڈ نہیں بولا. تو اس کو آپ زبردست سیاستدان کہیں گے, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, لاسٹ کویسچن. آپ نے کہا کہ عمران خان اب آپ کے خیال میں سافٹ میسنگ کریں گے, کیا اب رسپانس آئے گا؟ نہیں, اٹس ٹو لیٹ, اٹس ٹو لیٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ریڈ لائن چھوڑی ہے؟ ضد اب جتنے مرضی پاورفل ہوں, کیا ضد ایک خطرناک پوزیشن نہیں ہے لینا؟ دیکھیں ضد بالکل خطرناک ہے, لیکن سر میں مالک صاحب آپ کو 1 دفعہ گالی دے دوں گا, آپ اگنور کر دیں گے, آپ میں 2 دفعہ گالی دے دوں گا, 3 دفعہ گالی دے دوں گا, 10 دفعہ گالی دے دوں گا. ایسا نہیں ہوتا سر. چلیں اگنورنس پہ اسی پہ نوٹ پہ ختم کرتے ہیں. اور لائٹر نوٹ, ناظرین کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب پھر 1 دفعہ بولے, اور انہوں نے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کوئی رکا لکھا, پھر انہوں نے اٹھ کے اناؤنس کیا کہ میں نے یہ شعر لکھا تھا میاں صاحب کے لیے, اپنے خواجہ آصف کے لیے, اور پھر انہوں نے دیٹ واز ہز مومنٹ آف گلوری. میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سن لیں ہوا کیا, بیکاز ہم تو دیکھ رہے تھے, تو میں اس کے بعد میں آپ کو ایک کامنٹ ایڈ کروں گا. سنیے کل ہوا کیا. جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں, تو عدلیہ کے کردار پہ ایک شعر ہے جو کسی نے لکھا ہے, اور میں اس شاعر کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا, ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا, زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا, جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں, اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا. جناب اسپیکر, میاں نواز شریف صاحب نے جو شعر کہا ہے بڑا بر موقع اور بڑا بر محل کہا ہے, لیکن ذرا تھوڑا سا وزن کو ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے. شعر کے اندر زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا, اس میں تو نہیں لگانا ورنہ شعر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. شعر میں صرف یہ کرنا تھا کہ جب یہ ہوا تو آپ نے کہکا سنا, ایک بڑا کہکا لگا, تو ہم دیکھ رہے تھے نواز شریف صاحب کو, ان کے چہرے پہ بالکل مسکراہٹ نہیں آئی, اور میرا خیال ہے وہ ہی ڈنٹ لائک اٹ obviously. پوری رات کچھ گھنٹے ہو گئے تھے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ایک اپنا بولنے کا کیا, ایک مومنٹ آف تھا گلوری اور وٹ ایور, اور اس کو بھی پنکچر کر دیا اس بلون کو مولانا صاحب نے. شاید مولانا صاحب کو آج کل وہ بھی رائڈ ہائی کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا شاید موقع ہے تو لائن کراس کر لی جائے. تو میرا خیال تھا کہ میاں صاحب سوچ رہے ہوں گے چلیں مولانا صاحب آج تو ہمارا وزن آپ میرے شعر کا برابر کر لیں, ذرا یہ امینڈمنٹس پاس ہونے دیں, پھر آپ کا وزن ہم بھی برابر کر کے دکھائیں گے. لیٹس ہوپ کہ کیا ہوتا ہے.
لیکن دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ جو ریفارمز آئی ہیں, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس آئی ہیں, اس میں خطرہ کس بات کا ہے؟ خطرہ اس بات کا ہے کہ دو تین چیزیں ہیں. ایک تو چلیں 3 ممبر آپ کے سینئر موسٹ آپ نے ججز لیے. پرابلم یہ ہے کہ ان کی مدت ملازمت جو ہوگی چیف جسٹس کی 3 سال ہوگی. تو 3 سال کا مطلب ہے کہ ہر پرائم منسٹر کے پاس موقع ہوگا ایک چیف جسٹس لگانے کا, اور اس کے پاس پھر وہ باقی 2 ججز بھی شاید ان کی گڈ بکس پہ ہونا چاہیے. بیسٹ تھا کہ یہ 5 سال کی مدت ہوتی تاکہ کوئی وہ اس پہ نہ ہوتا. باقی اور بھی باتیں ہیں کل اس پہ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.